तुम अगर नहीं आओगे तो फिर तुम्हारी साथी और वो तुम्हारे मोहसिन मेजबान भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। जेड ने अपने खबीस मास्टर जैकी की तरह मुझे ब्लैकमेल करना चाहा। मैं दोबारा मुस्कुराया, लेकिन इस बार मेरी मुस्कुराहट में मुंतकिमाना पन था। मैंने घुटनों के बल बैठकर इनकी तरफ देखा और करोली फिजा में लहराकर एक मखसूस ट्रिक के साथ जेड की तरफ उछाल दी। करोली फिजा में लहराती चकराती हुई जेड के दाएं शाने में पवस्त हो गई। वो क्रिया अंगेज चीख के साथ बर्फ पर गिरा। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया था। लारा बुरी तरह बिदकी और वहशियाना निगाहों से इधर उधर देखने लगी। उसे करोली की सिम्मत का अंदाजा नहीं हो सका था, तो उसने अंधाधुंध चारों तरफ फायर खोल दिया। मैं दोबारा टीले की आड़ में हो गया। इनके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए मैंने बड़े मोहतात अंदाज में वहां से भी अपनी जगह बदल ली। अब मैं टीले की मशरकी सिम्मत से सर उभार कर इनकी जानिब तकने लगा। जेड बर्फ पर बड़ा बुरी तरह करा रहा था। लारा जख्मी नागन की तरह बिफरी हुई जैसे फुनकारे मार रही थी और फायरिंग बंद करके पुरतैश आवाज में चिल्लाई, शयान तुम बड़ी भयानक गलती कर रहे हो। मैं जानती हूं तुम्हारे पास यही एक हथियार था। अब क्या तुम अपनी मौत का इंतजार करोगे? आखिरी जुमला उसने बड़े मक्काराना तंज से अदा किया था। मैं कुछ नहीं बोला। इनकी बेचैनी और बेबसी से हज उठाता बगौर इन्हें तकता रहा। लारा फायरिंग और मुझे ललकारना बंद करके जेड की तरफ मुतवज्जा हुई और उसके दाएं शाने से करोली निकालने की कोशिश करने लगी। यही वो वक्त था जब यख बस्ता बर्फ के सहरा में एक खौफनाक गड़गड़ाहट गूंजी। मैंने चौंक कर अक्कम में देखा। जरा फासले पर एक बर्फ की चट्टान से बड़ा सा बर्फ का तोदा खिसकने लगा था। इसकी ढलान से बर्फ के टुकड़े लुढ़कते नीचे आ रहे थे। फिर मेरे देखते ही देखते एक बड़ा हिस्सा चट्टान से अलग हुआ और तेजी से नीचे गिरने लगा। लारा ने भी यह खौफनाक मंजर देख लिया था। मैंने दौड़ लगा दी। इस तरह के लारा इस मौका से फायदा उठाकर मुझे गोली का निशाना बनाने की कोशिश न कर सके, लेकिन बर्फ के इस देव हैकल सिरकते हुए तोदे को देखकर वो भी दहशत ज़दा हो गई थी। वो भी दौड़ी तो बर्फ पर जख्मी पड़े जेड ने चिल्लाकर उससे फरियाद कर डाली, मादाम मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ, खुदा के लिए मादाम। लारा वो चीखने लगा, साथ ही लेटे लेटे गर्दन मोड़कर अपनी जानिब तेजी से आते बर्फ के देव हैकल तोदे को भी फैली हुई आंखों से देखता जाता। लारा इस कदर दहशत ज़दा हो चुकी थी कि उसे राइफल उठाना भी बार लगा कि उसके दौड़ लगाने की रफ्तार में कमी ना आ जाए। लिहाजा वो उसने वहीं फेंक दी थी और जेड की भी उसे कोई परवाह नहीं रही। इस वक्त जैसे कयामत का मंजर था। किसी को किसी की फिक्र नहीं थी। हर कोई अपनी जान बचाने की तगदो में था। मैं भी दौड़े चला जा रहा था। जाहिर है मेरे पास भागी बूटी की करामत या ताकत थी। शुक्र था कि बर्फ गहरी नहीं थी। अगरचे दौड़ने में भी कमी जरूर वाक़ई हुई, लेकिन किसी आम आदमी के मुकाबले में फिर भी मेरी रफ्तार कई गुना ज्यादा ही थी। यूं में जैसे घोड़े की रफ्तार से बिजली किसी तेजी के साथ लारा के अकब से आगे निकल गया। उसे भी यकीनन हैरत हुई होगी। जल्द ही मुझे अपने पीछे लारा की आखिरी दिलदोज चीख सुनाई थी। मैं चाहता तो लारा को अपने कांधे पर सवार करके गिरते हुए तोदे की जद से बचा सकता था, मगर ये लोग इस रहम के हरगिज मुस्तहिक नहीं थे, जो अपने जरा से मफाद की खातिर मासूम और बेगुनाह इंसानी जानों तक से खेलने में कोई आर महसूस नहीं करते थे। अगरचे मुझे लारा जैसी हसीन लड़की के इस इबरतनाक अंजाम पर अफसोस हुआ, मगर मैं मजबूर था। मेरे पैरों तले जमीन बुरी तरह लरज रही थी और वहीं मेरा एक पांव भी बदकिस्मती से सिरपटा और मैं गिर पड़ा। तोदा पहाड़ी से सिरक कर नीचे आ चुका था और अब इसका फैलाव जारी था। शिद्दत कम थी, तेजी में भी कमी आ चुकी थी, मगर इससे जो बर्फ का तूफान सा बुलंद हुआ था वो मेरे ताक़ुब में रहा। मैं उठकर फिर दौड़ पड़ा। यहाँ एक बार फिर बदकिस्मती ने मेरे पांव पकड़ लिए, क्योंकि इस मकाम पर बर्फ खासी गहरी थी। मेरी रफ्तार कम हो गई और अगले ही लम्हे मुझे लगा जैसे अकब से मेरे ऊपर बर्फ की चादर आन पड़ी हो। मैं फिर गिर पड़ा। गड़गड़ाहट मादूम हो चुकी थी। बर्फ की जैसे एक पूरी दीवार मैंने खुद पर गिरते महसूस की, मगर मैंने अपने हवास मुख्तल नहीं होने दिए। बर्फ में दबने के बाद मेरी आंखों के सामने घूर तारीकी छा गई। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। सन्नाटे मेरी समातों में गूंजते महसूस हो रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं आ रही। अगर मैं हाथ पैर छोड़ देता तो जेड और लारा की तरह इस सरजहन्नुम में मेरी भी कब्र बन जाती। मैं मुसलसल हरकत पजीर रहा, यहाँ तक कि बर्फ की कब्र सी तोड़कर बाहर निकल आया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। अब हर तरफ खामोशी और गहरा सकूतारी था, यूं जैसे एक आने वाले तूफान और एक आकर चली जाने वाली कयामत गुजर चुकी थी। मैंने अपने बच जाने पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। जेड और लारा इस कयामत के इस बर्फ के तूफान में धंसकर जहन्नुम वासिल हो चुके थे। मैंने उठकर सफर शुरू कर दिया। मेरा रुख मयूह के घर की तरफ था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसने यहां से भागकर सीधा वहीं का रुख किया होगा, जो कि मनतकी सी बात थी।
اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جیکی اور البرٹ کہاں پائے جاتے۔ میں نے حواس بحال کیے اور گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ آسمان پر تیرتے ہوئے برف جیسے بادلوں کے ٹکڑے اب گہرے اور ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے، جس کے سبب سپہر میں ہی شام کا گمان ہونے لگا تھا۔ سرد اور کاٹدار ہواؤں میں بھی تیزی آنے لگی تھی۔ لگتا کچھ ایسا ہی تھا کہ یا تو برف باری ہوتی یا پھر کوئی طوفان اٹھتا۔ میں نے دوڑنے کی رفتار بڑھا دی، لیکن برف کہیں کہیں گہری ہونے کے سبب رفتار میں کمی آ جاتی، لیکن میں رکا نہیں، دوڑتا ہی رہا، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کی اوٹ سے مکان کی ڈھلوانی چھت مجھے دکھائی دینے لگی۔ میں تھوڑا سا ستانے اور مکان کے گرد و پیش کا جائزہ لینے کے لیے رکا۔ یہ خدشہ اپنی جگہ موجود تھا کہ جیکی وہاں موجود ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی وہاں موجودگی کے امکانات کم ہی تھے۔ مکان کے باہر سناٹا تھا۔ یہ دیکھ کر میں چونکا ضرور کہ وہاں چھجے تلے خچر موجود تھا۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، پھر میں بے اختیار خود ہی مسکرا دیا۔ خچر یقیناً میرے میزبانوں کا پالتو اور مانوس تھا۔ وہاں سے بھاگ کر اس نے ادھر ہی کا رخ کیا ہوگا۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آیا وہ تھردلہ میرا میزبان میوخ ہوئی اسی طرح یہاں لوٹا تھا یا نہیں۔ کھڑکی سے ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ابھی سپہر کا اجالا شام کے اندھیاروں کی زد میں دھیرے دھیرے آنے لگا تھا۔ میں تھوڑا اور قریب ہوا۔ میرا انداز محتاط تھا۔ میں اندھا دھند اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا خبر اندر جیکی یا البرٹ موت بنے میرے منتظر ہوتے۔ اگرچہ جیکی اور البرٹ کی آپس میں زبردست قسم کی ٹھن چکی تھی، کیا خبر ان دونوں دشمنوں میں سے کون پہلے کسے پچھاڑ کر یہاں آن پہنچا ہو۔ یوں تو البرٹ کو اس مکان کا علم نہیں ہو سکتا تھا، البتہ لارا نے اسے اپنے لاسلکی رابطے کے دوران بتایا ہو تو الگ بات تھی۔ بہرکیف جیڈ ڈی اور لارا کے فنا کے گھاٹ اتر جانے کے باوصف بھی مجھے جیکی اور البرٹ سے خطرہ تھا، لہذا میں مکان کے دروازے والی سمت کے بجائے اس کے عقبی حصے کی جانب سے آگے بڑھنے لگا۔ اس طرف برف سے ڈھکی جھاڑیوں اور گھنے درختوں کی بہتات پائی جاتی تھی۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھتا رہا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں کوئی آہٹ سنائی دی، پھر اس سے پہلے کہ میں پلٹ کر دیکھتا، ایک سلاخ سی کسی نے عقب سے میری پشت سے لگا دی اور دوسرے لمحے سانپ کی طرح پھنکاری آواز ابھری، خبردار اپنی جگہ اسی طرح جمے کھڑے رہو ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ آواز پر میں چونکا۔ وہ میری شناسا تو نہیں تھی، لیکن وہ آواز کسی عورت کی تھی، کسی جوان سال عورت کی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں تو البرٹ یا جیکی جیسے کسی مرد دشمن سے مڑ بھیڑ کی توقع کیے ہوئے تھا۔ یہ نئی عورت کون تھی جو میری راہ کھوٹی کرنے آ گئی تھی؟ اس نے جلدی جلدی میرے لباس کی تلاشی لی۔ اس کے لمبے بالوں کی جھلک کو میں نے بہرحال لہراتے دیکھا تھا۔ میں اس پر بآسانی قابو پا سکتا تھا، مگر کسی مصلحت کے تحت ایسا نہیں کیا۔ نہ جانے کون تھی یہ عورت، ان کی ساتھی یا پھر کوئی اور؟ پھر یہاں کیا کر رہی تھی یہ؟ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ کیا تم اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گی؟ کون ہو تم؟ میں نے نیچی آواز میں اس سے کہا۔ اپنی زبان بند رکھو اور آہستہ آہستہ میری جانب گھومو۔ اس نے دوسرا حکم صادر کیا۔ وہ مجھ سے چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے خود بھی اسے دیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ دیکھا تو چونک پڑا۔ وہ ایک تیکھے اور خوبصورت نقوش کی حامل واقعی ایک جوان سال لڑکی تھی، لارا سے کم عمر، لیکن انداز و اطوار سے نہایت ہی تیز و ترار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہلکے براؤن بال خاصے گھنے تھے اور ایک ربن سے بندھے ہوئے تھے۔ رنگت سرخ و سفید تھی۔ اس امتزاج نے اسے لطافت امیز حسن عطا کر دیا تھا۔ لارا کی طرح اس کے چہرے پر سختی تھی اور نہ ہی مردوں جیسا سپاٹ پن، بلکہ اس کی جگہ لطافت اور نزاکت ہی نزاکت نظر آتی تھی۔ قد لمبا تھا اور آنکھیں کشادہ براؤن، وہ بھی غیر ملکی لگی۔ اس نے چست گرم لباس یعنی جینز کی پینٹ پر سمور کی جیکٹ اور سر پر اونی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ہاتھوں میں موٹے گرم دستانے، پیروں میں لانگ بوٹ جو برف سے اٹے ہوئے تھے، بلکہ وہ ساری ہی برف سے اٹی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، ہے تم ہو کون اور اس مکان کی جانب یوں چوروں کی طرح کیوں بڑے چلے جا رہے تھے؟ اس نے دوبارہ دوستی سے کہا۔ اس کی آواز کی تہ میں وہی نرماہٹ تھی جو اس جیسی پرکشش اور کم عمر لڑکی کا خاصا ہوتی ہے۔ میں ہولے سے مسکرا دیا۔ دیر ہو گئی تھی مجھے لوٹنے میں۔ بیوی بچے جاگ نہ جائیں اس لیے خاموشی سے اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اس سر بسر اجنبی مگر اسلحہ بدست حسینہ کو بلف کرنا چاہا۔ ابھی اس کی اصل حقیقت سامنے نہیں آئی تھی۔ اپنے گھر؟ وہ ہولے سے الجھے پن سے بڑبڑائی۔ کیوں محترمہ، اپنے گھر میں داخل ہونا جرم ہے؟ میں نے دانستہ مسکرا کر کہا۔ کیا یہ گھر تمہارا ہے؟ اس نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تلے پوچھا۔ ایک الجھن امیز حیرت میں تو خود بھی مبتلا تھا کہ اس نازک اور سنگین وقت میں کون سی بلا اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ یقیناً میرا ہی گھر ہے، لیکن تم اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ اس کی بات پر میں اندر سے چونکا ضرور تھا کہ آخر اسے کیوں پریشانی ہو رہی تھی۔ کیا اسے معلوم تھا کہ میرے معصوم اور غریب میزبان اس وقت مجھ سمیت کس بھیانک خطرے سے دوچار تھے؟
تم کب سے اپنے گھر سے باہر رہے ہو؟ اس نے میرا دل دھڑکا دینے والا ایک اور سوال کیا۔ مجھے اپنے اندر سنسنی سے محسوس ہونے لگی کہ آخر ایسے سوالات کیوں کر رہی تھی، اسے اس مکان سے آخر کیا لینا دینا تھا۔ تبھی کسی خیال سے میں چونکا، اس بار محتاط ہو کر جواب دیا، 2 روز تو ہو گئے ہیں، دراصل میرا کام ہی ایسا ہے، قریب قصبے میں مزدوری کرتا ہوں، کام زیادہ تھا، گھر نہیں لوٹ سکا۔ ایسا اکثر میرے ساتھ ہو جاتا ہے تو میری بیوی ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ بری طرح الجھ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ اس مکان اور اس کے مکینوں کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتی ہے، اور وہ خود بھی تو یہاں گھات لگائے کب سے بیٹھی ہوگی، مگر کیوں؟ اس دوران کاٹدار برفیلی ہواؤں میں تیزی آنے لگی، ہوا زور پکڑنے لگی تھی، ہلکے طوفان کے آثار شروع ہو چلے تھے۔ عجیب منظر اور ماحول تھا۔ میں نے اسے خاموش پا کر دوبارہ پوچھا، میرا خیال ہے اب تم بھی میرے سوال کا جواب دے ہی دو تو اچھا ہے، آخر تمہیں اتنی حیرت کیوں ہے، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اچانک مکان کے اندر دھماکہ ہوا۔ میں بری طرح چونک پڑا اور پلٹا۔ مکان کے اندر سے تیز نسوانی چیخ بھی ابری تھی۔ میں دہل گیا۔ یہ چیخ میرے میزبان میوخ کی بیوی سوبی کی تھی۔ ساتھ ہی بچوں کے رونے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اس لڑکی اور اس کی میری جانب اٹھی ہوئی گن کی پرواہ کیے بغیر مکان کی جانب دیوانہ وار دوڑ پڑا۔ ابھی میں دروازے سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا کہ اچانک دروازہ دھڑ سے کھلا۔ جس شخص کو میں نے گرتے پڑتے باہر نکلتے دیکھا وہ میرے لیے اجنبی ہی تھا۔ باس، مجھے اپنے عقب سے اس اجنبی لڑکی کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس پر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا کہ اندر سے یہ گرتا پڑتا اور زخمی حالت میں برآمد ہوتا شخص اس اجنبی لڑکی کا عباس تھا۔ میرا دھیان اس وقت اندر موجود دھماکے، میوخ کی بیوی سوبی کی چیخ اور شینا کی طرف مبذول ہو چکا تھا۔ وہ شخص بھی مجھے اس طرف دوڑتا ہوا آتا دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گیا، لیکن اس کے پیچھے شاید موت لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم راستہ بدل کر بھاگا۔ میں بھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ وہ موت سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ وہ خنزیر النسل جیکی تھا اور اس کے ہاتھ میں لمبی نال والا پستول تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی پہلے تو اس کے چہرے پر حیرت اور پھر قہر ناکی کے آثار نمودار ہوئے، لیکن ساتھ ہی اس کا دھیان اپنے بھاگتے ہوئے شکار کی طرف بھی پلٹا تھا، اور یہی مہلت میری اس جنبش کے لیے کافی تھی جو میں نے پلک جھپکتے ہی کر لی تھی۔ میں اس پر جا پڑا تھا۔ اس نے گولی چلا دی۔ دھماکہ ہوا، گولی برف میں دھنس گئی۔ میں اسے لیتا ہوا اندر مکان میں گھسا اور فرش پر جا گرا، اور گرتے ہی اس کی ٹھوڑی پر مکہ رسید کر دیا۔ میرا گھونسا زوردار تھا، وجہ نامعلوم نہیں تھی۔ اس کے حلق سے کراہ امیز چیخ خارج ہوئی۔ کمبخت بلا کا سخت جان تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اس کا جبڑا ضرور کھل چکا ہوتا۔ اس کے چوٹ سہنے تک میں نے دوسرے ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ یہ پہلے سے زیادہ زوردار تھا۔ اس بار اس کے سور جیسے تھوتنے سے لہو ابل پڑا۔ میں اس پر پہلے ہی بہت ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ ایک سنگدل اور کینہ پرور فریبی آدمی تھا۔ اندر میں نے سوبی کی سسکیاں سنی۔ دیکھا وہ کونے میں اپنے شوہر میوخ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کو کہیں گولی لگ گئی تھی جو شاید اسی مردود جیکی کی بربریت کا ہی شاخسانہ ہو سکتی تھی۔ میوخ کے دائیں پہلو سے بھل بھل خون بہہ جا رہا تھا۔ اس کے دونوں معصوم چھوٹے بچے لہولہان پڑے باپ کے ساتھ لپٹے روئے جا رہے تھے۔ ایک طرف شینا کو بھی میں نے پڑے پایا، نہ جانے وہ بے ہوش تھی یا پھر۔ اپنے مہربان اور محسن میزبان کا یہ حال دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جیکی نے سنبھالا لینے کی کوشش کی۔ میں نے اسے چھوڑا اور اس کے قریب ہی فرش پر پڑے پستول پر جھپٹا مارا۔ عقب سے موقع تاک کر اس نے لاش چلا دی جو زیادہ زوردار ثابت نہیں ہوئی۔ میرا پستول پر ہاتھ پڑ چکا تھا، مگر اتنا زخمی ہونے کے باوجود اس نے زور آوری دکھائی اور فرش پر پڑے پڑے مچھلی کی طرح تڑپا۔ اب اس کا ایک ہاتھ بھی پستول پر آن پڑا تھا۔ ہم دونوں میں پستول ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے زور آزمائی شروع ہو گئی۔ اسی وقت نہ جانے سوبی کو کیا سوچا، شاید اپنے شوہر کی حالت زار نے اسے زخمی ناگن بنا دیا تھا۔ وہ ایک دم چیخ مار کر اٹھی اور آتش دان کے قریب گئی۔ وہاں سے ایک جلتی ہوئی موٹی سی لکڑی اٹھائی اور گراتی ہوئی جیکی کے قریب آ کر وہ اس نے اس کے چہرے سے لگا دی۔ شعلے اڑاتی انگارہ لکڑی نے جیکی کے چہرے کا حشر خراب کر کے رکھ دیا۔ وہ کسی بیل کی طرح ڈکرایا اور ماہب آب کی طرح تڑپنے لگا۔ پستول میں نے قبضے میں کر لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سوبی کو میں نے بھڑاس نکالنے کا موقع دیا۔ سوبی نے دوبارہ اس کے چہرے پر انگارہ لکڑی رگڑ ڈالی اور اس بار جیکی کے چہرے سے ہٹائی نہیں۔ وہ اندھا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں، چہرہ، سر کے بال خاکستر نظر آنے لگے۔ میں پستول تانے خاموش کھڑا اس خنزیر النسل کا حشر دیکھتا رہا کہ اگر یہ سوبی پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو میں اس کی کوشش ناکام بنا دوں۔ وہ ہماری اذیت کے دیوانوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا کہ کسی طرح سوبی کو دھکا دے کر خود سے پرے کر سکے اور اس کی عذاب سے جان چھوٹے، مگر سوبی جیسے زخمی ناگن بنی ہوئی تھی اور پینترے بدل بدل کر اس کے چہرے پر جلتی سلگتی لکڑی کے وار کرتی رہی
جس سے چنگاریاں بھی اڑتی اور دھواں بھی اڑتا رہا۔ ایک موقع پر اس خبیث نے صوبی کی ٹانگ پکڑ لی تھی، پھر یہی وہ وقت تھا جب میری انگلی نے ٹیگر پر حرکت کی۔ گولی چلنے کا دھماکہ ہوا، پھر دوسرا، یہ کے بعد دیگرے۔ میں نے اسی مردود کے پستول سے 2 گولیاں فائر کی، جو ایک اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر اور دوسری اس کے سر میں داغی تھی۔ وہ تڑپا اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ صوبی نے جیکی کی لاش پر تھوکا اور دوبارہ فرش پر نڈھال پڑے اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ دروازے پر وہی اجنبی لڑکی مجھے دکھائی تھی۔ وہ جانے کب سے کھڑی یہ خونریز مار کا آرائی دیکھ رہی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ہمراہ وہی زخمی شخص بھی اسی کا قدرے سہارا لیے کھڑا ایک ٹک یہ سب دیکھ رہا تھا، جسے میں نے اسی مکان سے کچھ دیر پہلے گرتے پڑتے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ زیادہ زخمی نہیں تھا۔ لڑکی کے دوسرے ہاتھ میں ہنوز وہی پستول تباہ ہوا تھا جو اس نے مجھ پر تانا تھا۔ میں ان دونوں اجنبیوں کو صرف نظر کرتا ہوں میوخ کی طرف بڑھا۔ اس کے جسم میں دائیں جانب پہلو کے مقام سے خون بہہ جا رہا تھا۔ صوبی خون روکنے کے لیے اپنے سے جتن میں مصروف ہو گئی۔ وہ مجھے شوہر سے زیادہ ہمت والی محسوس ہوئی۔ جلتی ہوئی لکڑی اس نے دوبارہ آتش دان میں پھینک دی۔ میوخ کے چہرے پر جان کنی کے آثار تھے۔ اس دوران اجنبی لڑکی نے اس درمیانی عمر کے آدمی کو سہارا دے کر ایک کرسی پر بٹھا دیا اور پستول اپنے لباس میں اڑس لیا۔ اس کے بعد وہ بھی فرش پر پڑے زخمی میوخ کی طرف بڑھی اور اس نے کہا، میں نرس ہوں، تمہاری مدد کر سکتی ہوں، گھر میں فرسٹ ایڈ موجود ہے۔ اس نے یہ بات صوبی سے کہی تھی اور پھر میری طرف بھی دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورت سی نشیلی آنکھوں میں میرے لیے توصیف تھی۔ صوبی اس سے باتیں کرنے لگی۔ دونوں میوخ کی زندگی بچانے کے لیے جت گئیں۔ میں نے ایک نظر کرسی پر بیٹھے شخص پر ڈالی، پھر شینا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر بھی مجھے خراشیں نظر آئیں۔ شاید اس مردود جیکی نے اس پر بھی تشدد کیا تھا۔ وہ زندہ تھی مگر بے ہوش۔ میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کراہتے ہوئے جیسے جاگی اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ تم کیسی ہو شینا؟ وہ درندہ اس کے کپکپاتے ہوئے لبوں سے اتنا ہی برآمد ہوا، اور تبھی اس نے ذرا گردن اچکا کر قریب پڑی جیکی کی لاش کو دیکھا تو بے اختیار اس نے سکون کی سانس لی۔ اگلے 1 آدھ گھنٹے میں اس برف زار میں بنے چھوٹے سے گھر میں قدرے امن اور سکون نظر آنے لگا۔ میوخ کی حالت قدرے سنبھل گئی تھی۔ اسے بھی شینا کے قریب اور آتش دان کے پاس گرم لحاف اور بستر بنا کر لٹا دیا گیا تھا۔ وہ گوری لڑکی بدستور صوبی کی مدد کر رہی تھی۔ میں اس آدمی سے باتیں کرنے کے لیے اس کے قریب ایک اسٹول جیسی شے پر بیٹھ گیا۔ تم نے ایک بہت خطرناک اور شفاق آدمی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر ہم سب پر احسان کیا نوجوان۔ اس شخص نے توصیفی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں اس بہادر نوجوان کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ درمیانی عمر اور خوب کھوٹی ہوئی جسامت کا آدمی تھا۔ رنگت اس کی گوروں جیسی ہی تھی، کندھے چوڑے اور سرگول تھا۔ اس اثناء میں وہ گوری لڑکی بھی قریب آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں مرہم پٹی کا تھوڑا بہت سامان اور ایک گرم پانی کا برتن تھا۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر جسے اس نے باز کہہ کر پہلے پکارا تھا اس کی مرہم پٹی میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھ کر سوال کے انداز میں جواب دیا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب تک تم دونوں میرے بارے میں اندازہ لگا ہی چکے ہوگے۔ کہتے ہوئے میں نے اس خوبصورت سی گوری لڑکی کی طرف بھی دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہی میری بات پر مسکرائے اور اس شخص کے بجائے لڑکی نے غالباً مجھے سنانے ہی کے لیے اپنے باز سے کہا، کیونکہ میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے باز کہتے ہی سنا تھا اور کچھ حیران بھی ہوا تھا۔ تاہم پھر مجھے اس کے بارے میں کافی حد تک ادراک ہو گیا تھا۔ باز کہیں یہ شیان تو نہیں؟ میرا بھی یہی خیال ہے۔ باز نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں بدستور مجھ پر ہی جمی رہیں۔ میں شیان ہوں اور تم شاید البرٹ ہو، اور یہ تمہاری ساتھی، میں نے بھی کہہ ڈالا۔ اچھی بات ہے، وقت کا ضیاع کیے بغیر ہم نے ایک دوسرے سے سچ ہی کہہ ڈالا۔ البرٹ دوستانہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس کے بعد میں نے اور پھر انہوں نے وہ سب کچھ ایک دوسرے سے شیئر کر ڈالا جس کے بارے میں مجھے لارا اور جیکی کے نرگے میں رہتے ہوئے اور انہیں ہیلی کاپٹر میں یہاں کا رخ کرتے ہوئے معلوم ہی تھا۔ البتہ بعد کے حالات کا بھی ہم سب کو ادراک ہو ہی چکا تھا، یعنی جیکی تنظیم صحرائی عقاب کو ہائی جیک کرنے کی بدنیتی میں مبتلا ہو گیا تھا جب اسے معلوم ہوا کہ باز کا ہیلی کاپٹر کریش ہو چکا ہے۔ لارا نے تو اس کا ساتھ دیا نہ دیا، البتہ جیٹ ضرور اس کے ساتھ مل گیا، اور وہ یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے کے بعد باز زندہ بچا ہے یا نہیں۔ پھر جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو پائلٹ اس حادثے میں مر چکا تھا، جبکہ خوش قسمتی سے البرٹ معمولی زخمی ہونے کے بعد زندہ بچ گیا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر میں صرف پائلٹ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ اس کی جرمن محبوبہ میگی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔